औलाद है तू सर सैयद की औलाद है तू जब धरती है जागीर तेरी जब धरती है जागीर तेरी क्यों कतिल नहीं तकदीर तेरी हर दौर में उसको लुटवाया चल फिक्र महाजिर जा जरा है वक्त कड़ा सर पे आया ये महाजिर ये महाजिर ये महाजिर हुसैन ने फरमाया पैगाम महाजिर फैलाया चल उधर महाजिर जा जरा है वक्त कड़ा सर पे आया ये महाजिर ये महाजिर ये महाजिर ये महाजिर हम हैं परवाने अल्ताफ हुसैन के दीवाने पैगाम महाजिर देना है पैगाम महाजिर देना है आयत कहीं हमको कहना है और जब महाजिर लहराया चल फिर महाजिर जा जरा है वक्त कड़ा सर पे आया ये महाजिर ये महाजिर ये महाजिर ये महाजिर अल्ताफ हुसैन ने फरमाया पैगाम महाजिर फैलाया चल उधर महाजिर जा जरा है वक्त कड़ा सर पे आया ये महाजिर 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 अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो पहले बाबा मुहाजिर बानी औकायद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जनाब अल्ताफ हुसैन भाई, दुनिया भर में देखने और सुनने वाले तमाम तहरीक साथियों, मौजूद ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि आपके इल्म में है और ख़बरों और टेलीविज़न के ज़रिए आप तक पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल और MQM के हवाले से जो मुख्तलिफ धड़े बन गए हैं, बनाए जा रहे हैं, उनमें आपस में दस्तो गिरबां होना, इल्ज़ामात और मुख्तलिफ बातें चल रही हैं। तो हम अपना ये फ़र्ज़ समझते हैं कि MQM जो कि क़ायद तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई की क़यादत में है, थी, एक है और एक रहेगी, उसका मौक़िफ़ भी आप तक पहुँचा है। मेरे साथ दीगर साथी मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ़ करवा देता हूँ पहले आपसे। मेरे साथ मौजूद हैं रुकने ऑर्गेनाइजिंग कमेटी जनाब सुहेल खानज़ादा भाई, मेरे साथ मौजूद हैं जनाब
आसिफ सईद भाई रुकने ऑर्गेनाइजिंग कमेटी मेरे साथ मौजूद हैं, जनाब मोहसिन सईद भाई रुकने ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, दीगर यूनिट के ज़िम्मेदारान मेरे साथ मौजूद हैं, उनमें नदीम शेख भाई मौजूद हैं, अहमद इमाम भाई मौजूद हैं, वसीम अली भाई मौजूद हैं, मिर्ज़ा नासिर बेग भाई मौजूद हैं, आदिल शफीक भाई मौजूद हैं, मोइन अहमद खान भाई मौजूद हैं, एसएम माजिद भाई मौजूद हैं। इस तारुफ के बाद मौजूद ख़वातीन व हज़रात मुख्तसर तारीख़ और फिर हक़ाइक़ और मौजूदा सूरत हाल पे गुफ्तगू करेंगे। एमक्यूएम के क़याम से ही इस्टेब्लिशमेंट ने एमक्यूएम को ख़त्म करने की साजिशें शुरू कर दी थी, जैसा कि आपके इल्म है। इस घिनौनी साजिश के तहत कराची, हैदराबाद और सिंध के दीगर शहरों में लिसानी फ़िरक़ा वाराना फसादात कराए गए, मंशियात फरोशों, आदि मुजरमों, दहशत गर्दों के ज़रिए महाजिर बस्तियों पर मुसल्लह हमले कराए गए, बेगुनाह महाजिरों का कत्लेआम किया गया, लेकिन इसके बावजूद एमक्यूएम को ख़त्म नहीं किया जा सका। एमक्यूएम एक नज़रिए के तहत वजूद में आई थी और उस नज़रिए का जो रूह रवां थे वो कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन भाई थे। एमक्यूएम सिंध के शहरी इलाकों में बानियान पाकिस्तान की औलादों महाजरों के साथ रियासती मजालिम और नाइंसाफ़ियों का रद्द-ए-अमल था। बाबा मुहाजिर कौम बानी वक़ायद जनाब अल्ताफ़ हुसैन भाई ने मज़लूम महाजरों को एक नज़रिया दिया, जैसे मैंने कहा, एक प्लेटफार्म पर मुत्तहद किया और फिर भरपूर अवामी ताकत बनाया। पाकिस्तान में पहली मरतबा गरीब व मुतवस्सित तबके की क़यादत मुतारिफ़ कराई गई। एमक्यूएम के क़याम से पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, जागीरदार, वडेरे, सरदार, सरमायादार, इन तमाम में खौफ व हरास पैदा हो गया कि अगर एमक्यूएम जैसी तंजीम ने मुल्क में पज़ीराई हासिल कर ली और मकबूल हो गई तो फिर पाकिस्तान का ख़जाना लूटने वाले, जिनमें इस्टेब्लिशमेंट, करप्ट सियासतदान, फ़ौज, इन सब का बोरे बस्तर गोल हो जाएगा। लिहाजा कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन भाई और एमक्यूएम के ख़िलाफ़ मकरू और घिनौनी साजिशों का सिलसिला शुरू कर दिया गया और जिसका सिलसिला आज तक जारी है। जैसा कि हमने कहा कि एमक्यूएम एक नज़रियाती तहरीक है। कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन ने मज़लूम महाजिर कौम के नज़रियाती बाप हैं, न सिर्फ, बल्कि उन्होंने मुश्किल हालात में इस कौम को हर मुश्किल बुरे हालात से निकाल कर एक बेहतरीन जगह पहुंचा दिया। लेकिन यजीदी और फ़िरौनी ज़हनियत रखने वाली रियासती ताकत के नशे में चूर किसी इंसान को तो कत्ल कर सकते हैं मगर किसी नज़रिए को ख़त्म नहीं कर सकते। और जब नज़रिया ख़त्म नहीं होगा तो नज़रिया देने वालों को कैसे ख़त्म कर सकते हैं या उसका नाम ख़त्म कर सकते हैं। आज बरोज़ इतवार 15 तारीख़, आज सुबह महाजिर कौम के गद्दार फारूक सत्तार और दीगर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आर्मी चीफ, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब और ISI के सरबराह से मुलाकात की भीख मांगी है। मुनाफिकत का मुजाहरा करते हुए दावा किया कि वह एमक्यूएम के लिए जिंदा हैं और एमक्यूएम के लिए ही मरेंगे। फारूक सत्तार से हमारा सवाल है कि 8 नवंबर 2017 को इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्लब में कमालू के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की थी? क्या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में फारूक सत्तार ने एक जमात, एक मंशूर, एक निशान से पर मिलकर इलेक्शन लड़ने की बात नहीं की थी और ख़ुद को एमक्यूएम ख़त्म करने की साजिश का हिस्सा नहीं बनाया था? बाबा मुहाजिर कौम जनाब अल्ताफ़ हुसैन भाई की कुर्बानी की बात करने वाली बात बाबा मुहाजिर जनाब अल्ताफ़ हुसैन की कुर्बानी देने की बात करने वाली फारूक सत्तार की जो बात है, सत्तार जवाब दे कि तहरीक कौम और अवाम कारकुनान के लिए उन्होंने कुर्बानी दी है
92 में भी फारूक सत्तार ने आईएसआई और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की दलाली करते हुए कायद तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन को क़यादत से दस्तबरदार होने पर मजबूर किया, और कायद तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन ने महाजिर कौम असीर कारकुनान की खातिर दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया। क़यादत को अपनी अना का मसला नहीं बनाया, लेकिन कौम जानती है कि फारूक सत्तार ने इस वक्त भी क्या कुर्बानी दी थी, कोई कुर्बानी नहीं दी। 22 अगस्त को भी कायद तहरीक अल्ताफ हुसैन ने कुर्बानी दी। उनका नाम मंशूर से निकाला गया। आर्टिकल 6 के तहत उनको सजा की घिनौनी बात की गई। बात तो ये होती कि कायद तहरीक अल्ताफ हुसैन की तरह फारूक सत्तार और दीगर गद्दार अपनी और अपने खानदान की कुर्बानी देने की बात करते, मगर ये काम असल करते हैं, कम नस्ल नहीं करते। कायद तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन को मुहाजिर कौम उनकी लाजवाल कुर्बानियों पर सलाम पेश करती है। आज फारूक सत्तार ने चीफ जस्टिस, आर्मी चीफ और आईएसआई चीफ नवेद मुख्तार को दुआइयां दे रहे हैं, लेकिन जब महाजिर नौजवान शहीद हो रहे थे, गिरफ्तार हो रहे थे, लापता किए जा रहे थे, उन्हें मावरा अदालत कत्ल किया जा रहा था, महाजिर माओ बहनों और बेटियों को पुरअमन मुजाहरे करने की पादेश में बंदूक की नोक पर तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा था और उन्हें गिरफ्तार करके थानों में बंद किया जा रहा था, इस वक्त फारूक सत्तार की गैरत कहाँ मर गई थी? कौम को बेवकूफ बनाने का सिलसिला बंद कर दो। तुम वही हो जिसने महाजिर माओ बहनों और भाइयों को फेंटी लगाकर गिरफ्तार करवाने की बात की थी। वो बातें हम भूले नहीं। ये वो लोग उनकी गिरफ्तारी की तुम बातें कर रहे थे जिन्होंने कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन की हिदायत पर तुम्हें इज्जत दी, वोट दिया, मकाम दिया, मर्तबा दिया, और उसके सिले में तुमने उनको क्या दिया? शर्म से डूब मरो। तुमने आंसू बहाए हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, शिकवे शिकायत किए हैं, वफादारियां तब्दील कराने का अमल बड़ी जोर शोर से जारी है, तुमने कहा धौंस धमकी दी जा रही है। तो ये भी बता दो कि इस धौंस धमकी को देने वाले कौन हैं? ये भी बता दो कि पीएसपी के को वजूद में लाने वाले कौन हैं? तो कौन सी खुफिया ताकतें हैं जो तुमको धमकियां दे रही हैं? तुमने कहा सुप्रीम कोर्ट जाओगे और वहां से इंसाफ हासिल करोगे। तुम ये मुनाफिकत कब तक करोगे? नाम क्यों नहीं लेते उन लोगों का, पीएसपी का, उनके हवारियों का, उनके सहूलतकारों का, जिस पर तुमने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र किया? सहाफ़ी के सवाल का जवाब देते ना। मुनाफिकत क्यों कर रहे हो? क्यों नहीं नाम लेते सहूलतकारों का? क्यों नहीं नाम लेते तुम आईएसआई का? क्यों नहीं नाम लेते तुम जेरेंजर्स का? क्यों नहीं नाम लेते तुम खुफिया एजेंसियों का, जो तुमको खुलेआम टेलीफोन पे धमकियां दे रहे हैं कि पीएसपी ज्वाइन कर लो? महाजिर कौम को बेवकूफ बनाना बंद करो। तुम्हारे नसीब और मुकद्दर में जिल्लत लिख दी गई है और इससे तुम महफूज नहीं रह सकते। तुम मिडिल क्लास की सियासत की बात करते हो। खुदा गवाह है और पाकिस्तान के अवाम गवाह है इस बात के कि मिडिल क्लास की क़यादत का सेहरा अगर किसी के मुतारिफ कराने का सेहरा अगर किसी के सर है तो वो कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई हैं। तुमने कहा तुम मर जाओगे मगर पीएसपी ज्वाइन नहीं करोगे। तो कौम ये पूछने पे भाग बजाने पे कि भाई तुम को ये बातें कह कौन रहा है कि तू पीएसपी ज्वाइन कर? ये कौन लोग तुम्हें फोन करके धमकियां दे रहे हैं कि तुम पीएसपी ज्वाइन करो और अगर ज्वाइन नहीं करोगे तो तुमको जान से मार दिया जाएगा? तुमको जान के लाले पड़े हुए हैं आज। और 35-40 साल कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन की रहबरी और रहनुमाई में जो स्ट्रगल हमने की
ہم منزل کے انتہائی قریب تھے. تم جیسے غداروں نے اگر 22 تاریخ کو کھڑے ہو کر قائد کا ساتھ دیا ہوتا, قوم کا ساتھ دیا ہوتا, تو خدا کی قسم یہ دن نہ دیکھنے پڑتے. اس طرح جوتوں میں دال نہیں بڑھ رہی ہوتی, مہاجر قوم یہ ذلت اور رسوائی نہیں دیکھ رہی ہوتی. بے شرمو 22 کو تعلقی کا اعلان کرتے ہو صرف اپنی انا, تسکین اور قیادت کے لیے, کرسیوں کے لیے. پھر تم آپس میں بھی بڑھ جاتے ہو. آج پی آئی بی ہو, بہادر آباد ہو, نہ جانے کتنے اور گروپ بننے جا رہے ہیں تم میں. جب تم ایک دفعہ غدار ہو گئے تو تم سدا کے غدار ہو گئے. اگر قائد اور قوم سے 22 کو وفاداری کر لیتے تو خدا کی قسم یہ دن نہ دیکھنے پڑتے. آج یہ رونے دھونے اور یہ اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرنے کا ڈرامہ بند کرو. یہ میڈیا ٹی وی کے لیے تو میٹیریل ہو سکتا ہے, یہ مہاجر قوم کے لیے زخم پر نمک ہے, ہمارے لیے شرمندگی کا مقام ہے. تم جیسے ملاؤنوں سے بھی ہمارا کبھی واسطہ رہا ہے. تم جیسے بغیرتوں کو بھی قائد نے نام, مقام اور عہدہ دیا تھا. کچھ تو شرم و حیا کرو. اصل بات یہ ہے کہ جو کام قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کا تھا, وہ تم جیسے کمزرفوں میں نے اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کی, اور تم اس کے اہل ہو ہی نہیں. اصل بات یہ ہے کہ قائد جو ہوتا ہے وہ پیدائشی ہوتا ہے, وہ نظریہ دیتا ہے اور پھر اس پہ قائم رہتا ہے. دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے, کتنی قربانیاں ہو گئیں. قائد تحریک جناب الطاف حسین نے سب سے پہلے, اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے تحریک میں اتنی قربانیوں کی, تو قائد کی قربانیاں بھی دیکھو. سب سے پہلے قربانی ان کے گھر سے شروع ہوئی. ان کے بھائی بھتیجے کو شہید کیا گیا, آج ان کے رشتہ داروں کو لاپتہ کیا گیا. قائد نے اسیری کی زندگی گزار لی, جیل کوٹ دیکھ لی, آج انہوں نے جلا وطنی بھی گزار لی. لیکن انہوں نے اپنے نظریے کا سودا کیا, انہوں نے اپنی قوم کا سودا کیا. اور ہم یہاں بیٹھ کے یہ عہد کرتے ہیں کہ جس طرح قائد تحریک الطاف حسین نے قوم اور قائد نظریے کا سودا نہیں کیا, اس طریقے سے ہم قائد تحریک جناب الطاف حسین کے پیچھے ہیں, تھے اور رہیں گے اپنے مرتے دم تک انشاءاللہ تعالی. ہم بھی قوم اور نظریے کا سودا نہیں کریں گے, اور جب تک مہاجروں کے ان کے حقوق حاصل نہیں ہو جاتے ہم اپنی جگہ نہیں چھوڑیں گے, ہم اپنی جدوجہد سے دستبردار نہیں ہوں گے. انشاءاللہ منزل مقصود پر پہنچ کے ہی سانس لیں گے. پاکستان میں ہر طرف آگ لگی ہوئی ہے, چاہے بلوچستان ہو وہاں حقوق کی اور آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں, چاہے پختونستان ہو یا خیبر پختونخوا, وہاں پشتونوں میں بیداری کی لہر اٹھی ہے. مہاجروں کو تم نے دیوار سے لگایا, مہاجر شکست ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کے باوجود تم ہوش کے ناخن نہیں لیتے. اسٹیبلشمنٹ والوں, یہ کیا المیہ ہے کہ جب پانی سر سے گزر جاتا ہے اور اس مقام پہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ پہنچ جاتے ہیں, جبھی تمہیں ہوش آتا ہے. ہوش کے ناخن لو. قائد تحریک جناب الطاف حسین کی بات کو سنو, سمجھو. وہ پاکستان کی بقا و سلامتی کی بات کرتے ہیں, وہ مظلوموں کے حقوق کی بات کرتے ہیں. 90% متوسط طبقے کی نمائندگی کرتے ہوئے وہ پاکستان کو دلدل سے نکالنے کی بات کرتے ہیں. آج پاکستان کے اندر اور باہر کتنے دوست ہیں تمہارے؟ یہ سب تمہاری غلط پالیسیوں کا نتیجہ ہے. نہ ہندوستان تمہارا دوست, نہ افغانستان تمہارا دوست, نہ ایران تمہارا دوست. اور پاکستان کے اندر تمام مظلوم قوموں میں بے چینی کی لہر دوڑ رہی ہے. ہر آدمی اپنے حق کی بات کر رہا ہے, تو کہیں نہ کہیں تو پرابلم ہے. یا تو تم اپنی عادتوں کو اور اپنی پالیسی کو بدل لو, یا پھر تیار ہو جاؤ ایک ناقابل تلافی نقصان کے لیے. بس یہی ہونا رہ گیا ہے. مجھے نہیں لگتا کہ تمہیں 71 سے یا اس کے بعد جو واقعات ہوئے اس سے سبق سیکھا ہے.
بس پھر تیار ہو جاؤ. پھر قومیں جب جن کو حقوق نہیں دی جاتے تو وہ چیخ پکار کے بعد دوسرے کئی راستے اختیار کرتی ہیں. تو قومیں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اب لوگ آپے سے باہر ہو گئے ہیں, اپنے حقوق کی بات کر رہے ہیں, کسی صورت میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر تم نے ان کا حق نہیں دیا تو بس یہ آخری وارننگ سمجھ کے ہی اس کو سمجھ لو, اور آنے والا وقت جو ہے اس کی اپنے تیاری کر لو اس کو فیس کرنے کی. میں قوم کے میر جعفر اور میر صادق کے لیے ایک شعر کہتا چلوں, اس کے بعد میں اپنے ساتھیوں کو بات کرنے کی دعوت دوں گا کہ میں آج زد پہ ہوں تو خوش گمانہ ہو, میں آج زد پہ ہوں تو خوش گمانہ ہو, چراغ سب کے بجھیں گے ہوا کسی کی نہیں. اس کے ساتھ ہی میں رکن آرگنائزنگ کمیٹی جناب سہیل خانزادہ بھائی سے درخواست کروں گا کہ اس پریس بریفنگ کو آگے بڑھائیں. سہیل خانزادہ. بہت بہت شکریہ ہاشم اعظم بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بابا مہاجر قوم, بانی و قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی, اراکین رابطہ کمیٹی, اراکین یوٹی آرگنائزنگ کمیٹی اور یہاں موجود تمام ساتھی اور ہمیں دیکھنے والے, اس ویڈیو بریفنگ کو دیکھنے والے ایک ایک سچے وفا پرست ساتھی, ہمدرد بہن بھائیوں کو السلام علیکم. جیسا کہ ہاشم بھائی نے کافی تفصیلی روشنی ڈالی آج کی اس ویڈیو بریفنگ کے حوالے سے, میں انہی کی بات کو سیکنڈ کرتے ہوئے چند باتوں کا اضافہ کرنا چاہوں گا کہ جو مہاجروں پر آج یہ عذاب ایک جو مسلط ہوا ہے سندھ کے شہروں میں, کہ جس عذاب کی صورت میں مہاجر نوجوانوں کو موت کے گھاٹ اتارا جا رہا ہے, جس عذاب کی صورت میں مہاجر نوجوانوں کے اوپر روزگار کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں, جس عذاب کی صورت میں مہاجر گھروں کے تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے, جس عذاب کی صورت میں مہاجر بہنوں کی چادر اور چار دیواری کو پامال کیا جا رہا ہے, یہ تمام تر مسلط شدہ عذاب صرف اور صرف غدار مہاجر, منافق مہاجر, ناہنجار فاروق ستار کی بدولت ہے. 22 اگست کی بات کرنے والا یہ فاروق ستار جو کہتا ہے کہ ہم نے اپنے بانی کی قربانی دی, لعنت 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 تجھ پر. بے شرم بے حیا شخص, تمہیں یہ بات کہتے ہوئے ذرا بھی شرم نہیں آئی کہ جس شخص نے اپنی پوری زندگی اپنا پورا خاندان مہاجر قوم پر قربان کر دیا, تم اس کے لیے الفاظ ادا کر رہے ہو؟ یاد رکھو, فاروق ستار غدار مہاجر, تم نے قربانی کی بات کی ہے قائد کے حوالے سے. یاد رکھنا بہت جلد ان قریب یہ پنجابی اسٹیبلشمنٹ, کرپٹ آرمی جنرلز تمہاری بلی چڑھانے والے ہیں. آج نہیں تو کل یہ تمہیں نظر آ جائیں گی چیزیں. ان کے درمیان یہ طے پا چکا ہے کہ تمہارا کام مکمل ہوا, اب تمہاری بلی چڑھائی جائے گی. اب تم وہی برداشت کرو گے, وہی دیکھو گے جو تم نے کیا ہے. تمہارا کیا ہوا عمل اب تمہارے سامنے آئے گا.
آج تم یہ بات کہتے ہو کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، ہمارے ایم پی ایس کو فون کر کے دوسری پارٹیوں میں شامل کیا جا رہا ہے، یہ اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے تم چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف جسٹس آف پاکستان سے اپیلیں کر رہے ہو. یہ اپیلیں تم اپنی سیاست بچانے کے لیے کر رہے ہو. یہ اپیلیں تم اپنی سیاسی کشتی کو جو ڈوب رہی ہے اس کو بچانے کے لیے کر رہے ہو. یہ اپیل تم پاکستان کی سیاست میں زندہ رہنے کے لیے کر رہے ہو. تمہیں نہ مہاجر قوم سے کل دلچسپی تھی، نہ آج دلچسپی ہے. نہ مہاجر قوم کے مفادات سے تمہیں کل کوئی تعلق تھا، نہ آج تمہارا کوئی تعلق ہے. تم کل بھی اپنے مفادات کا تحفظ کر رہے تھے، تم آج بھی اپنے مفادات کا تحفظ کر رہے ہو. تم نے یہ کہا کہ میں مر جاؤں گا، پی ایس پی میں نہیں جاؤں گا. تمہاری بے شرمی پر کیا کچھ نہ کہا جائے. تمہیں یہ بات کہتے ہوئے ذرا بھی شرم نہیں آئی کہ تم آج یہ بات کر رہے ہو کہ میں مر جاؤں گا اور پی ایس پی میں نہیں جاؤں گا، جبکہ تم 2017 نومبر میں انہی بے غیرتوں کے ساتھ مل کر پریس کانفرنس کر چکے ہو، آپس میں اتحاد و اتفاق کی باتیں کر چکے ہو. ان کے ساتھ بیٹھ کر تم ایک نام ایک نشان کے اوپر متفق ہو چکے تھے. آج تم یہ بات کس منہ سے کر رہے ہو کہ میں مر جاؤں گا اور پی ایس پی میں نہیں جاؤں گا؟ تو بہتر یہی ہے کہ جو بات تم نے پہلے کہی ہے وہی کر لو، کیونکہ ایسی زندگی کا فائدہ بھی کچھ نہیں جہاں بےغیرتی اور بے شرمی تمہارا مقدر بنی رہے. آپ نے سوری میں عزت سے بات کر گیا آپ کے لیے، تم نے، کیونکہ تم اس قابل نہیں ہو کہ تم سے آپ سے بات کی جائے. تم نے ایک وتیرہ اپنایا ہوا ہے کہ تم جب بھی کوئی پریس کانفرنس، کوئی ویڈیو بریفنگ، کوئی خطاب کرتے ہو تو سب سے پہلے اپنی قربانیاں اور اپنے بارے میں ایک پوری سی وی پڑھ کر پوری قوم کو اور میڈیا کو سناتے ہو. آج ہم اس یو کے پلیٹ فارم سے تم سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ کیا ایم کیو ایم تم نے بنائی تھی؟ تو یقیناً تمہارا جواب نفی میں ہوگا. کیا اے پی ایم ایس او تم نے بنائی تھی؟ یقیناً تمہارا جواب نفی میں ہوگا. کیا ایم کیو ایم کے بلدیاتی انتخابات میں خود کو میئر تم نے نامزد کیا تھا؟ یقیناً تمہارا جواب نفی میں ہوگا. کیا تم نے بلدیاتی الیکشن سے پہلے کبھی جیلیں کاٹی تھی؟ یقیناً تمہارا جواب نفی میں ہوگا. کیا تمہارے گھر سے کسی عزیز رشتہ دار بہن بھائی کی لاش جو کہ اغوا کر کے جن کو قتل کیا جائے، کیا کوئی ایسا عمل ہوا؟ یقیناً تمہارا جواب نفی میں ہوگا. کیا تمہارا خاندان آج در بدر ہے؟ یقیناً تمہارا جواب نفی میں ہوگا. کیا تمہارے عزیز رشتہ دار آج بھی کراچی کی جیلوں میں ہیں؟ یقیناً تمہارا جواب نفی میں ہوگا. تو بغیرت انسان تو اپنی سی وی کس لحاظ سے پڑھ کے بتاتا ہے؟ کس لیے پڑھ کر سناتا ہے؟ اگر ان قربانیوں کی بات اگر ہمارے قائد کریں، ہمارے روحانی باپ بابا قوم مہاجر جناب الطاف حسین بھائی کریں تو سمجھ میں آتی ہے. تم نے کوئی ایک ٹکے کی قربانی اس قوم کے لیے نہیں دی، اس تحریک کے لیے نہیں دی، اور تم کہتے ہو بنایا کیا؟ تمہاری تو شادی کی فہرست بھی ایک سے زائد ہے. ابھی اور اس حوالے سے ہم زیادہ تذکرہ نہیں کر رہے ہیں کیونکہ ہماری مائیں بہنیں بھی دیکھ رہی ہیں، لیکن تم نے اس تحریک کو اپنے لیے عیاشی کا ذریعہ بنایا. آج اتنی سی بات کہہ کر تمہارے سارے کرتوتوں کے اوپر میں یہ اس کو ہائی لائٹ کر رہا ہوں
تم نے MQM کو ہمیشہ اپنے لیے عیاشیوں کا ذریعہ بنایا اور تمہیں اس پر ذرہ برابر بھی تمہیں شرم نہیں ہے. آج تم بات کرتے ہو کہ میں سپریم کورٹ کے سامنے جا کے دھرنا دوں گا. یہ بات تم کر کس منہ سے رہے ہو؟ غدار انسان. تمہیں دھرنا اس وقت یاد نہیں آیا جب قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی بارہا یہ کہتے تھے کہ یہ دیکھیں یہ قتل و غارت گری جو کارکنان کی ہو رہی ہے اس کے لیے رینجرز کے ہیڈ کوارٹر کے سامنے دھرنا دینا ہوگا، لیکن تم نے نہیں دیا. جب مہاجر نوجوانوں کو MQM کے کارکنوں کو ان کے گھروں سے لے جا کر ان کی آنکھیں نکالی جا رہی تھی تم نے دھرنا نہیں دیا. جب مہاجر نوجوانوں کو ان کے گھروں سے اٹھا کر ان کے جسموں کے اوپر ایسڈ ڈالا جا رہا تھا تم نے دھرنا نہیں دیا. جب مہاجر نوجوانوں کی تشدد زدہ لاشیں سڑکوں بیابانوں پہ مل رہی تھی تم نے دھرنا نہیں دیا. جب تمہارے اپنے ہی کوآرڈینیٹر آفتاب بھائی کو شہید کر دیا گیا رینجرز کی تحویل میں تم نے دھرنا نہیں دیا. جب مہاجر قوم کے 73 سالہ بزرگ پروفیسر اور پاکستان کے MQM کے انچارج ڈاکٹر ظفر عارف بھائی کو قتل کیا، تشدد کر کے قتل کیا، اس وقت تم نے دھرنا نہیں دیا. آج تمہیں دھرنا یاد آ رہا ہے؟ آج جب تمہاری سیاسی کشتی ڈوب رہی ہے تو تمہیں دھرنا یاد آ رہا ہے؟ شرم تم کو مگر نہیں آتی فاروق ستار. اگر نہیں آتی قسم خدا کی معلوم کر لو پاکستان میں ویسے بھی ہر قسم کا علاج موجود ہے. کسی نہ کسی حکیم کے پاس شاید کوئی شرم و حیا کی کیپسول مل جائے تو کم از کم وہ لے کے کھا لو، کچھ تو تمہیں شرم و حیا آ جائے. آج مہاجر قوم اس نہج پر پہنچ چکی ہے کہ جہاں ہمارے نوجوان، پڑھے لکھے نوجوان، انجینئرز نوجوان جنہوں نے بیچلرز آف انجینئرنگ کی ہوئی ہے آج وہ ہوٹل اور ریسٹورنٹ کھول رہے ہیں، وہ چائے کے ٹھیے کھول رہے ہیں. آج وہ یہ سب کچھ تمہاری بدولت ہوا ہی ہے. آج شہر کراچی کی، حیدرآباد کی جو حالت ہے اس کا سبب کوئی اور نہیں صرف تم ہو. اگر کل تم نے قائد کے کہنے پر وہ دھرنے دے دی ہوتے تو آج تمہیں اسلام آباد جا کر دھرنا دینے کی ضرورت بھی پیش نہیں آتی. قائد تحریک الطاف حسین بھائی نے قوم کو جو نظریہ دیا اور قوم سے جو وعدہ کیا ان کو ان کی منزل مقصود تک پہنچانے کا، قائد تحریک الطاف حسین بھائی آج بھی اسی پر کاربند ہے، آج بھی اسی جانب گامزن ہے. تم لوگوں نے راستے بدل لیے لیکن مخلص وفا پرست کارکنوں نے آج بھی اپنے قائد کو نہیں چھوڑا اور نہ ہی چھوڑیں گے، کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے قائد جہاں جائیں گے وہی مہاجر قوم کی منزل کا راستہ ہوگا. ہمارے قائد جو کہیں گے وہی مہاجر قوم کا آئین ہوگا. ہمارے قائد جو کریں گے وہی مہاجر قوم کے لیے قانون ہوگا، وہی مہاجروں کے اصول ہوں گے. ہم نے ایک بات اپنے طور پہ کارکنان نے یہ طے کی ہوئی ہے کہ جہاں قائد وہاں منزل، جہاں قائد نہیں وہاں منزل نہیں. ایک بات پر آپ نے زور دیا، تم نے زور دیا کہ شامل کرایا جا رہا ہے، تو بے شرم انسان ذرا یہ بھی بتا دیتا قوم کو پریس کانفرنس میں کہ کون زبردستی کر رہا ہے. زبردستی کون کر رہا ہے ان کے بھی نام لے دیتے، کیونکہ اس وقت کراچی کے اوپر پنجابی فوج کا قبضہ ہے. پنجابی فوج کا قبضہ مکمل طور پر قبضہ ہے اور وہ مہاجروں کو اپنا غلام
بنانے کے در پر ہیں جو کہ مہاجر نہیں بنیں گے، ان سے بھی یہ کہنا چاہیں گے کہ خدا کے لیے اپنی اس ہر دھرمی سے باز آ جاؤ، پی ایس پی کو جو کراچی پر مسلط کرنے کی ناپاک اور ناکام کوششیں اور سازشیں جو کر رہے ہو اس سے باز آ جاؤ، کیونکہ یہ تاریخ ہمیں بتلاتی ہے کہ پاکستان کے اوپر جب بھی برا وقت آیا وہ سیاستدانوں کی وجہ سے نہیں، جرنیلوں کی وجہ سے آیا۔ یہ بات یقیناً بری لگے گی جرنیلوں کو، لیکن یہ حقیقت ہے کہ پاکستان میں جہاں سیاستدانوں کی ایک مافیا ہے، کرپٹ سیاستدانوں کی، وہاں کرپٹ جرنیلوں کی بھی ایک مافیا ہے، اور اسی مافیا کی وجہ سے پاکستان پر ہمیشہ عذاب مسلط ہوتے رہے ہیں۔ یہ تاریخ بتلاتی ہے کہ پاکستان اگر 2 لخت ہوا تو اس کی بڑی وجہ کرپٹ جرنیل تھے۔ پاکستان میں اگر قائد اعظم محمد علی جناح کو راستے سے ہٹایا گیا اس کی وجہ کرپٹ جرنیل تھے۔ ان کی بہن محترمہ فاطمہ جناح کو قتل کیا گیا، اس کی وجہ صدر ایوب کرپٹ جنرل تھا۔ لیاقت علی خان کو جو سب سے زیادہ قربانی دینے والے تھے پاکستان کی خاطر، پاکستان کے پہلے وزیر اعظم، ان کو اگر قتل کیا گیا تو اس کے پیچھے پاکستان کے کرپٹ جنرل موجود تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو کا بھی عدالتی قتل انہی کرپٹ جنرلوں کی وجہ سے ممکن ہوا۔ پاکستان میں یہ تاریخ رہی ہے کہ پاکستان کی پارلیمنٹ تک کو بھی تم لوگوں نے نہیں بخشا۔ حکومتیں اگر گرائی جاتی ہیں تو اس کا ایک ڈیموکریٹک ایک پروسیجر ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس لایا جاتا ہے، لیکن پاکستان کے کرپٹ جرنیلوں کو اس کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ جب دل چاہا اسلحہ اٹھایا اور پارلیمنٹ میں دھاوا بول دیا اور کو کر دیا۔ پاکستان کے کرپٹ جنرل نہ صرف پاکستان کو توڑنے میں ملوث ہے بلکہ پاکستان کو کمزور سے کمزور تر کرنے میں ملوث ہے۔ آج اگر کسی بھی کم پڑھے لکھے آدمی سے پوچھ لیا جائے کہ آج کا پاکستان بہتر ہے کہ 1947 48 یا 1950 کا پاکستان بہتر تھا، تو یقین جانیے گا وہ یہی کہے گا کہ پہلے کا پاکستان بہت اچھا تھا۔ خدارا ہماری آپ سے یہ اپیل ہے کہ پاکستان کو بچانا ہے تو قائد تحریک جناب الطاف حسین کی بات سننی ہوگی۔ قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی سے ہاتھ ملانا ہوگا۔ قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کے خلاف سازشیں بند کرنا ہوں گی۔ اگر یہ سب نہیں ہوا تو پاکستان کا وہ حشر ہوگا کہ جس کو سوچ کر ہماری روحیں کانپ اٹھتی ہیں۔ پاکستان کے حالات پر ایک عام تبصرہ جو آج کل بہت زیادہ سوشل میڈیا پر کیا جا رہا ہے، چند لفظوں میں پورے پاکستان کی کہانی بیان کرتا ہے وہ، اور وہ یہ کہ ایک صاحب دوسرے صاحب سے یہ پوچھتے ہیں کہ آج کا پاکستان کیسا ہے، اور وہ صاحب یہ جواب دیتے ہیں کہ پاکستان بالکل ویسا ہی ہے جیسے کہ کسی جیل کے اندر ہونے والی نماز، جیسے کسی جیل کے اندر ہونے والی نماز ہے، ویسا ہی آج کا پاکستان ہے۔ ان صاحب نے پوچھا وہ کیسے؟ انہوں نے جواب دیا کہ جیل کے اندر جو فراڈ کر کے بند ہوتا ہے وہ مؤذن ہوتا ہے، اذان دیتا ہے۔ جو قتل کر کے جیل میں جاتا ہے وہ وہاں کا مؤذن ہوتا ہے، اور جو چور اچکے ہوتے ہیں وہ سب نمازی ہوتے ہیں، اور داڑیاں سب نے رکھی ہوتی ہیں۔ تو یہی حال پاکستان کا ہے۔ اللہ آپ لوگوں کو عقل و شعور دے اور ہمیں ہماری منزل پر پہنچائے، ہمارے قائد جناب الطاف حسین بھائی کو صحت کاملہ عطا فرمائے، اور ہماری یہ دعا ہے تمام کارکنان کی کہ ہم صرف اور صرف اپنے قائد کی قیادت میں اپنی منزل مقصود تک پہنچیں۔ اسی کے ساتھ ہی میں اپنی بات ختم کروں گا۔ جے الطاف، جے مہاجر۔
شکریہ سہیل بھائی. اب میں رکن آرگنائزنگ کمیٹی محسن سعید بھائی سے گزارش کروں گا کہ ویڈیو بریفنگ کروا دوں گا. محسن سعید بھائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بابائے قوم، قائد تحریک محترم جناب الطاف حسین بھائی، یہاں پر موجود آرگنائزر ایم کے ملکی ہاشم اعظم بھائی، ممبر آرگنائزنگ کمیٹی، یونٹ سے آئے ہوئے ذمہ داران، اور اس ویڈیو بریفنگ کو سننے والے پوری دنیا میں وفا پرست قائد کے سچے سپاہی، مائیں بہنیں بچے بزرگ، سب کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. آج جیسا ہاشم بھائی نے اور سہیل بھائی نے بتایا، کچھ چیزوں پر روشنی ڈالی، اس میں سر فہرست وہ تماشا جو کئی مہینوں سے چل رہا ہے آج پھر چلا، اور فاروق ستار اور اس کے گروپ نے کھڑے ہو کر جس طرح پریس کانفرنس کر کے ایک اور آج تماشا لگایا، وہ ہم دیکھتے آ رہے ہیں، لیکن اس کا جواب دینا بھی ضروری تھا. اس کا جواب ہاشم بھائی نے بھی دیا، سہیل بھائی نے بھی دیا. میں اس میں صرف چند چیزوں کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے یہ کہ وہاں کھڑے ہو کر یہ جو اپنے 30 سال اور 32 سال کی محنت کو جو گنوا رہے تھے، تو ان کو یہ اس بات کی شرم نہیں آئی کہ یہ صرف 2 یا 3 لوگوں کی بات نہیں تھی، یہ ایک پوری قوم کا مسئلہ تھا، جن کے 32 سال 35 سال اور سب سے زیادہ میرے قائد الطاف حسین بھائی نے 1978 سے جو محنت شروع کی تھی، تم نے اس سب پہ داغ لگا دیا. تم اپنی 30-35 سال محنت کی باتیں کرتے ہو، اور تفصیل سے جو انہوں نے سہیل بھائی نے بتایا، جو سوال منگایا جن کے جواب نام میں نکلے، آج یہ کس طرح وہاں کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ ہم جا کر چیف آف آرمی اسٹاف سے اور چیف جسٹس سے بات کریں، ہماری ہیلپ کریں. اپنی جان بچانے کے لیے کر رہے ہو. اگر یہ تم 22 اگست کو اگر یہ سب کچھ نہ کرتے تو واقعی آج وہ لوگ جو اس بریفنگ کو بھی دیکھ رہے ہیں دنیا کے مختلف حصوں میں، جو چھپے ہوئے ہیں، اسیر ہیں، تمہاری حرکتوں کی وجہ سے ان کی محنت بھی ضائع نہ ہوتی. میں کچھ بات یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ الطاف بھائی نے جب کچھ کہا، جو باتیں کہی تھیں، وہ سب سچ ثابت ہو رہی ہیں. اور یہ بھی کہا تھا کہ دیکھو ایم پی ایم این اے استعفیٰ دے دو. وہ آج جو بات سامنے آئی ہے، اگر دے دیتے تو تمہیں کوئی بھی اغوا نہیں کرتا اور کوئی بھی نہیں بلاتا. لیکن تم ٹکے رہے، جمے رہے اور سمجھتے رہے کہ شاید ہم اپنی ایم پی ایم این اے کی سیٹ کے اوپر کچھ نہیں ہوگا. لیکن آج تمہیں جان کے لالے پڑے ہیں، تمہارے منہ سے نکل رہا ہے. وہ جو بلی تھی وہ تھیلے سے باہر آ گئی، وہ تھیلے سے باہر آئی اور بتا رہے ہیں کہ ہمیں اوپر سے فون آ رہے ہیں. تو بتا دو پھر کون فون کرتا ہے. اور 22 اگست کو تمہیں جو اٹھا کر لے کر گئے تھے، انہوں نے کیا کہا تھا اس رات کو، کیا سمجھایا تھا، کس نے تمہیں ڈرایا تھا، ان کے نام بتا دو. جب سچ بولو سب سچ بول دو. پھر میں وہاں نہیں جاؤں گا، وہ کہتا ہم اس کو نہیں لیں گے، وہ کہتا ہے وہ مجھے فون کرتا ہے. تماشا ختم کرو. تم سے سیاست تم سے کبھی آئی تھی؟ نہ آئے گی. تم نے اس مہاجر قوم کے ساتھ، پوری قوم کے ساتھ بہت برا کیا. تمہاری زندگی میں تمہارے مرنے کے بعد تمہیں میر جعفر، میر صادق بھی کچھ نہیں تھے. کوئی ماں اپنے بچے کا نام فاروق ستار نہیں رکھے گی. تم رو گے. مکافات عمل یہی ہے کہ -1 کرنے والے -1 ہو گئے. اور الطاف حسین بھائی نے کہا کہ سب تھے ہو جائیں گے، اور تم ہلکے ہلکے تھے ہو رہے ہو. ایک اور بات جو میں اسٹیبلشمنٹ جو اس پاکستان کے کرتا دھرتا، جو چلاتے ہیں، جو سوچتے ہیں، جو پالیسی بناتے ہیں، جو دیتے ہیں پالیسی، ان کو بتا دینا چاہتے ہیں. یہ جو تم سمجھتے ہو کہ ہم جس شہر کے اندر گھومتے ہیں، چاہے سندھ ہو، کراچی ہو، بلوچستان ہو، خیبر پختونخوا ہو، تم وہاں ویلکم نہیں ہو. ریفرنڈم کرا لو، سروے کرا لو، سوائے پنجاب سے تمہیں سب جگہ سے یہ ملے گا کہ تم دہشت گرد ہو،
تم لٹیرے ہو، تم جابر ہو، اور جو نعرہ چل پڑا ہے کہ یہ دہشت گردی ہے، اس کے پیچھے وردی ہے، یہ چلتا رہے گا. یہ نعرہ چل پڑا ہے، سمجھ جاؤ. بچوں کے جب منہ پر یہ آ جائے گا یہ جو دہشت گردی ہے، اس کے پیچھے وردی ہے، تو کہاں جاؤ گے؟ تمہاری عزت تھی ایک زمانے میں جب ہم چھوٹے تھے، جس زمانے میں کراچی کے اندر کبھی کچھ ہوتا تھا فوج آتی تو بچے کھڑے ہو کے سلوٹ مارتے تھے. آج وہ جس کو آپ کو دیکھ کے چھپتے ہیں. پہلے اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے تھے، آج کہتے ہیں کہ بھاگو، فوج آ گئی، رینجرز آ گئی. تو پلیز جو رہ گئی ہے، جو آپ کے ساتھ جو عزت رہ گئی، اسے بچا لو. اور یہ جو اس سے موضوع سے ہٹ کے ایک چیز میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب کوئی جماعت بنتی ہے، اس کا ایک لیڈر ہوتا ہے، وہ ایک نام دیتا ہے، نظریہ دیتا ہے، ایک رنگ دیتا ہے، ایک کلر دیتا ہے، ایک نشان دیتا ہے. کس کو حق پہنچتا ہے کہ اس کے تمام نظریے کو اور اس کی پتنگ کی یا نشان کو اور اس کی فلسفی کو اور اس تحریک کے نام کو کوئی قبضہ کر لے؟ اور یہ جو لندن تم نے لفظ ہمیں دے دیا، ایک نیا نام دے دیا، خود ہی سوچ لیا MKM لندن کا، یہ کوئی طریقہ ہوتا ہے کہ نام ہم سوچیں گے نا ہمارا نام کیا ہے؟ تم نے کیسے سوچ لیا MKM لندن؟ اور ٹی وی والے بھی جب یہ ترجیح جو بیٹھتے ہیں بولتے ہیں MKM لندن، ہمارا نام MKM لندن نہیں ہے بھائی. کیوں ہمیں تم نشان دے رہے ہو، نام دے رہے ہو؟ ہم خود نام لے سکتے ہیں، اتنی عقل ہے. ہم اگر MKM الطاف بھائی بنا سکتے ہیں تو اس کو بچا بھی سکتے ہیں. خیر، اس کے ساتھ میرے ساتھ اور ساتھی بھی ہیں. میں ہاشم بھائی سے گزارش کروں گا کہ اس ساتھ میں اختتام کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہمارے ساتھ دیگر ساتھی بھی موجود ہیں. اب میں آواز کا پرابلم ہے، ذرا میں چیک کرنے کی آواز آ رہی ہے کہ نہیں؟ آواز آ رہی ہے، صحیح آواز آ رہی ہے. اب میں ندیم شیخ بھائی کو دعوت دوں گا کہ وہ اس پریس نیوز ویڈیو بریفنگ کو آگے بڑھیں. ندیم شیخ بھائی. جناب محترم الطاف حسن بھائی، رابطہ کمیٹی، آرگنائزنگ کمیٹی ہاشم بھائی، سہیل بھائی اور تمام ساتھی جو اس پریس فنکشن میں ہم لوگ کے ساتھ بیٹھے ہیں، اور تمام وہ ناظرین اور جو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں، ان سب کو السلام علیکم. آج ہاشم بھائی نے اور سہیل بھائی نے اور مسلم بھائی نے کافی اچھی بریفنگ دے چکے ہیں. تھوڑا بہت میں آپ کو اپنا ایڈ کرنا چاہوں گا اس بات کو کہ یہ جو صبح سے رونا دھونا انہوں نے لگایا ہوا ہے، TIV والے ہوں یا اپنا بھادرآباد والے، اور جس پہ انجوائے کر رہا ہے کمال گروپ، یہ سب وقتی ہے. یہ دیکھیں کہ جب 22 کو الطاف بھائی کی طرف سے جو کچھ ہوا اور 23 کو یہ چھوٹے چیتن کو اٹھا کے لے گئے، 6 گھنٹے بعد اس کو پتہ نہیں کیا کیا کہ وہ آ کے الطاف بھائی کے خلاف، یعنی کہ جو اس نے الفاظ یوز کیے، جو اپنے آپ کو دکھلایا ہے کہ جماعت اس کی ہے، اسی طرح 92 میں بھی اس بےغیرت نے یہ کام کرنے کی کوشش کی تھی، جس کو ساتھیوں نے بڑے اہتمام کے ساتھ، حالانکہ اس سے زیادہ ٹف ٹائم تھا 92 جو کہ گزر گیا ہے، اور انشاءاللہ یہ ٹائم بھی الطاف بھائی کی قیادت میں ہم بہت اچھی طرح اپنا اس کو ہینڈل کر لیں گے. تمام ساتھی جو اس وقت دنیا میں ہیں یا کراچی میں جو اس وقت ساتھی الطاف بھائی کے وفا پرست ہیں، وہ سب جانتے ہیں کہ یہ موومنٹ الطاف بھائی کی ہے اور الطاف بھائی کی رہے گی. یہ پتن کا دعویٰ کرنا اور اپنا MKM کا دعویٰ کرنا 84 میں الطاف بھائی نے اس کی بنیاد رکھی، سب جانتے ہیں. آج تک الطاف بھائی اسے ہینڈل کر رہے ہیں. پچھلے 25 سال میں جو بھی بگاڑ آیا آپ اس کو دیکھیں گے سارے. اب میں الفاظ اس لیے یوز نہیں کروں گا، وہ لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور کس طرح اسٹیبلشمنٹ کے نیچے شروع سے یہ کام کر رہے ہیں. نوٹ چھاپنے والا
الطاف بھائی کو انہوں نے ضلع وطن ہوئے الطاف بھائی، اس کے بعد کئی مرتبہ الطاف بھائی نے اپنی قوم اپنے ساتھیوں کو کہا میں آ رہا ہوں، تو وہاں ان بےغیرتوں نے کہا نہیں بھائی نہیں آنا، اس لیے کہ نوٹ چھاپ رہے تھے یہ۔ آج ان بےغیرتوں کو اللہ نے دکھانا شروع کر دیا ہے کہ جو قائد کا غدار ہے وہ کیا ہے، سب کو معلوم ہے۔ الطاف بھائی نے جب 22 کو یہ سلسلہ ہوا تو جس نے یہ سلسلہ کیا وہ آج بھی کراچی میں بیٹھا ہوا ہے، اور جس سے سلسلہ ہوا بعد میں وہ لندن میں، لیکن اس کے خلاف پوری دنیا پورے اسٹیبلشمنٹ پورا پاکستان لگا ہوا ہے کہ بس الطاف بھائی ہی پاکستان کی بگاڑ دے۔ وہ شخص جنہوں نے وہاں کہا وہ شرفا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ اس وقت فاروق ستار ٹولہ یا پی آئی بی ٹولہ کس طرح ذلیل و خوار ہو رہا ہے۔ یہ محسن بھائی نے کہا داغ نکل گیا ہے، داغ نکلا نہیں ہے، یہ اللہ میاں نے ہمارے لیے صفائی کی ہے۔ آج ہم فریش ہوتے جا رہے ہیں اور فریش ہوتے جا رہے ہیں۔ اس لیے جو ٹولے نے ایم کیو کے نام میں شہداء کے خون کو بیچا، جو ہمارے اسیر فیملیز اور جو وہاں ڈونیشن سے ان کی کفالت ہوتی تھی، ان بےغیرتوں نے اس پہ اپنا ہولڈ کیا ہوا ہے سارا، نہ ان کو دیتے ہیں نہ کوئی قیادت کو کوئی صحیح اپنا جو بھی سلسلہ کر رہے ہیں، وہ بھی پریشان ہیں۔ الطاف بھائی بھی یہاں پریشان ہیں، اور تمام ساتھیوں سے الطاف بھائی ہمیشہ کہتے ہیں کہ وہ وقت دور نہیں ہے، انشاءاللہ جس الطاف بھائی کی قیادت میں ہم نے دوبارہ کراچی میں آنا ہے۔ یہ پاکستان ہمارے بزرگوں نے بنایا ہے، اس کو کوئی نہیں چھیڑ سکتا۔ یہ جو ملک ہوتا ہے وہ مدر لینڈ ہوتی ہے، اور مدر ٹنگ جو ہوتی ہے وہ زبان کہلائی جاتی ہے۔ پاکستان کی زبان اردو ہے، اس کے وارث ہم لوگ ہیں، ہماری اردو زبان۔ اگر آپ اس کو الطاف بھائی کو یہ دیکھیں کہ پاکستان کے ایک جو بھی ہے اپنا بیٹی کی طرح سمجھتے ہیں، تو الطاف بھائی کی بات سنیں۔ الطاف بھائی بار بار وارننگ دے رہے ہیں کہ دیکھیں جو ہوا اس کو درگزر کریں، اور ایک بار دوبارہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کر لیں۔ وہاں آپ یہ دیکھیں کہ 2 لو ہیں، یہ بار بار دکھا کے وہاں دکھایا جاتا ہے اکثر وکیلوں نے کہ وہ یہ کانسٹیٹیوٹ ہے، یہ لا ہے۔ بھائی جو 2 کتابیں وہاں پر عمران خان جو کر رہا ہے وہ 62 میں نہیں آئے گا، یعنی وہ امین وہ جو بھی ہے صادق و امین ہے، وہ اپنا سیتا وائٹ کے ساتھ جو بیٹی کا سلسلہ چلا اس پہ ثابت ہو گیا، وہ پھر بھی صادق و امین ہے۔ اور الطاف بھائی ایک چیز کہنے کے بعد تو بار بار انہوں نے لکھ کے دے دیا، فون میں بات کرنے کی کوشش کی، نہیں وہ نہیں ہے۔ جنہوں نے الطاف بھائی کے لیے کہا مائنس کرنے کا، وہ سب مائنس ہوتے جا رہے ہیں۔ آج یہ دیکھیں نون لیگ کے جو بھی لوگ ہیں ساتھی بول رہے ہیں کہ ووٹ کا حق جس کو اس کا چانس دینا چاہیے۔ تو بھائی یہ اپنے ووٹ کا حق آپ کو معلوم ہے کہ اندرون یہ جتنا بھی شہری ہے اپنا وہاں پر کراچی حیدرآباد سکر جو بھی ہے سانگر، وہ سب الطاف بھائی کو چاہتے ہیں، وہ آج بھی چاہتے ہیں، کوئی نہیں ڈر رہا۔ سب الطاف بھائی کی ایک آواز میں لبیک کہنے کو راضی ہیں۔ ان کو معلوم ہے کہ آدھے گھنٹے کی کال میں اگر آپ کو ہے شک تو آدھا گھنٹہ آپ میڈیا کھول کے دیکھیں، آدھے گھنٹے کی کال میں آپ کو مل جائے گا کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی۔ آج یہ دونوں جو اچھل رہے ہیں ان کو معلوم ہے نہ یہاں جگہ ملے گی نہ دنیا کے کسی میں جگہ ملے گی، کوئی قائد نہیں ہے، سب کو معلوم ہے قائد ایک ہی ہے، الطاف بھائی۔ اب سلسلہ یہ آ گیا ہے کہ اللہ کی طرف سے لاٹھی اٹھا لی گئی ہے، اور وہ چھوٹے چیتن کو تو پڑ گئی ہے، وہ چل رہا ہے، دیکھیں ہوتا تو چل رہا ہے۔ بہت کوشش کی دوستی کرنے کی، اس لیے دوستی نہیں کر سکتے، منافق ہیں۔ ہر کو قائد بننا ہے، ہر کو باپ بننا ہے۔ بھائی باپ زندہ ہے، باپ کی زندگی میں سے نہیں ہوتے، باپ زندہ ہے، اللہ ان کو سلامت رکھے، وہ آئیں گے دوبارہ، ہم سیٹل ہوں گے، 9 کا انشاءاللہ تالا بھی کھلے گا، سارے ساتھی وہاں سے سیٹل ہوں گے، اور جو جن کے ساتھ ہو چکا ہے وہ قائد ان کو دوبارہ ان کی جگہ میں اٹھایا جائے گا، اور جتنی بھی شہداء کی فیملی ہے وہ فیملی انشاءاللہ وہ دوبارہ خوشحال ہوں گی۔ یہ قائد کا بھی وعدہ ہے، اور بہت جلدی آپ دیکھیں گے کہ اب یہ سلسلہ ہونے والا ہے کہ اپنا آپ خود دیکھیں گے کہ خوشخبری آپ کو ملنے والی ہے، اتنا میں آپ کو بتا دوں، اس لیے کہ یہ آخری وقت چل رہا ہے جس پہ یہ اچھل رہا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ نہ کسی کی ہوئی ہے نہ کسی کی رہی ہے، یہ شروع سے دیکھ لیں۔ پہلے تو چھپے ہوتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ چھپے کر رہی ہوتی تھی، اب آپ دیکھیں کہ وہ سامنے آ گئی، ہر کو معلوم اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے، لیکن وہ سب سن رہے ہیں، سب بغیرت ہوا ہوئے ہیں۔ اینٹ سے اینٹ بجا دو معافی، فوج کا پیشاب نکال دو معافی، بچے پیدا کر دو ایکسٹرا بغیر شادی کے معافی۔ بعد الطاف بھائی کے اس سے جو بات پھسل گئی، وہ بھی الطاف بھائی نے آپ تقریب پوری دیکھیں، الطاف بھائی کے تمام ساتھی جو وہاں ماحول بن گیا تھا اور ساتھی پریشان تھے، لوگ ان کی بات نہیں سن رہے تھی جو پارٹی ہے،
تو وہ ساتھی کو الطاف بھائی نے جانے کا بولا ہے. وہاں ایک منافق آدمی جو پری پلان اس آیا تھا واپس, یہ سب سے بڑی غلطی تھی کہ اس شخص کو دوبارہ لے جائے. عامر خان نام لے لیتا ہوں میں, اس کو لینے ہماری سب سے بڑی غلطی تھی. لیکن الطاف بھائی بہت سافٹ آدمی, بہت زیادہ. اس نے الطاف سے معافی مانگی, پیروں میں پڑ گیا. انہوں نے کہا بھائی میں معافی نہیں دے سکتا, جن کے ساتھ یہ ہوا ہے, جن کو شہید کیا ان کے ساتھ جائے معافی مانگے. 9-0 میں جینا گراؤنڈ میں جا کے کھڑا ہوا, معافی مانگی, لوگوں نے معافی دے دی, آ گیا. لیکن اس کے ذہن میں ایک بات بنی ہوئی تھی کہ میں نے یہ چیز تباہ کرنی, بس وہ سلسلہ اس نے شروع کر دیا اور آج بھی اس میں ہی لگا ہوا ہے وہ. اب ہماری جتنی بھی نئی نسل ہیں اور جو لوگ ہیں, جو ساتھی جو الطاف بھائی کے اس کا کال کا انتظار کر رہے ہیں, وہ بالکل اپنی جگہوں میں بالکل تیار رہیں. کسی کو بھی انشاءاللہ کال آئے گی. قائد ہمارا ایک ہے, منشور ہمارا ایک ہے, اور ہم نے ہی الطاف بھائی کی قیادت میں کراچی, حیدرآباد, سکر, ان جگہوں میں جو پہلی جگہ تھی اس سے زیادہ ووٹنگ لے کے آئیں گے. ہمت ہے تو بالکل فیئر الیکشن کرا کے دیکھ لیں, منافق نہ کریں, ڈبے چینج نہ کریں, فوج اندر بھی کھڑے کر دیں, باہر بھی کھڑے کر دیں, اور ووٹنگ کروا لیں. آپ کو دودھ کا دودھ پانی کا پانی معلوم چل جائے گا. آپ کو معلوم ہے یہ سارا الطاف بھائی کا ہے, سارے لوگ الطاف بھائی کے ہیں. تو گزارش یہ ہے کہ الطاف بھائی بھی اسی پاکستان کے بیٹے ہیں. الطاف بھائی کو سنا جائے, الطاف بھائی کو ایک چانس دیا جائے. جس طرح آپ وہاں لوگ بیٹھے ہوئے پاکستان کے لیے کیا کیا نعرے نہیں لگاتے, اور اس وقت بھی لگا رہے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں جو بھی کمیٹی چاہ رہی ہے, سب میڈیا پہ, اس پہ بھی, فیس بک پہ بھی آ رہا ہے, یوٹیوب پہ سب جگہ آ رہا ہے. اسٹیبلشمنٹ کو بھی معلوم چل رہا ہے کیا کیا ہو رہا ہے, کیا کیا نہیں ہو رہا ہے. وہ فوکس ایک الطاف بھائی کی طرف رکھا ہوا ہے, اس لیے الطاف بھائی سچے آدمی ہے. اور کراچی میں جو ہے وہ کراچی ہی جو ہے 70% پورے پاکستان کو وہ پالتا ہے. سب کو بس اس نوڈ میں اور جگہ میں اس پہ آ کے بیٹھ جانا ہے. اس لیے کہ ایک سچا آدمی چلا رہا تھا, سب خوشحال تھا. 2002 سے اور 2008 سے آپ کے کیوں کرائم نہیں ہوتے تھے وہاں پر, جب آپ نے الطاف بھائی کے ہاتھ میں سب کچھ دیا ہوا تھا. یہ آپ نے پری پلان کر کے 12 مئی کرایا, یہ کرایا, سب کرایا گیم, اور اس کے بعد آپ نے پھر فوکس گھما دیا سارا. تو اب یہ نہیں چلے گا. اب لوگوں میں شعور آ گیا, لوگ پڑھے لکھے ہیں, اور مہاجر قوم ویسے پڑھی لکھی ہے, اس پہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ چھوٹے چیتن نے جتنے سوٹ سلائے وہ واپس اندر رکھ دے, اس لیے اس کی قاعدانہ صلاحیت ختم. اور یہ بہادر والے بھی اپنا انسان بن جائیں, اور جہاں جہاں سے آئے یہ واپس اپنے وہاں جائیں, اپنا جس کنٹریوں سے آئے تھے, فوراً اٹھ کے آگے جہاں دیکھیں گئے پڑ گئے, وہاں آگے بیٹھ گئے. بھائی مہاجروں کے لیے کیا گیا, 25 سال سے آپ لوگ 25 سال سے چلا رہے ہو سارا. یہ اس کے علاوہ کون چلا رہا تھا؟ ہمیشہ مختلف ساتھیوں کو آپ نے پیچھے رکھا ہے. اور جب بھی بھائی وہاں اسپیچ کرتے تھے اور بھائی کو کہتے بھائی پتہ نہیں آنا, آپ ڈرامہ بازی کرتے تھے. وہ آج ایک پورا فوکس الطاف بھائی کے اوپر رکھ کے بیٹھے ہیں بغیر. تو یہ تمہارا کام ختم ہو گیا ہے. آپ بہت جلدی, پھر بھی یہ خوشخبری سنا رہا ہوں, بہت جلدی انشاءاللہ الطاف بھائی کی قیادت میں آپ دوبارہ ہم وہاں پہ خوشحال ہوں گے. اور دوبارہ MQM الطاف بھائی, MQM الطاف بھائی اور کچھ بھی نہیں. جے الطاف, جے ماجد. شکریہ ندیم بھائی. اب میں ساتھی تو تمام ساتھی اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں, لیکن میں چند ساتھیوں سے کہوں گا کہ مختصراً بات کریں تاکہ ٹائم کی قلت ہے ہمارے پاس. میں اس کے بعد دعوت دیتا ہوں احمد امام بھائی کو کہ وہ آئیں اور پی ڈی بریفنگ کو آگے بڑھائیں. احمد امام. اچھا آ جائیں. جہاں موجود تمام حاضرین اور تمام چھوڑنا دیں تو میرا سلام. میں کے حوالے سے کروں گا. پر نے ایک بات کہی ہے کل کہ اس کانفرنس میں کہ میرا MQM میری MQM پر پسند میری نشان اور دوسری چیزیں تمام اپنی جگہ ہے, لیکن اس کو بے شرم کو یہ کہنا نہیں آیا کہ قائد میرا, اگر میں ایک دفعہ یہ کہہ دیں تو سارا مسئلہ حل ہو جائے. تو اپنی قیادت کے لیے اپنی قیادت کے خاطر میرے قائد کو بھول چکا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو
बताने पिता क्या दिए बताए कौन वो तो है बताए कौन पर दिए इससे कनाडा का शिप क्या किया उसके बाद मैं आगे कुछ नहीं तो वो क्योंकि ये सब बेकार लोग छोटे लोग हैं धक्के लोग उनके लिए कुछ कहना फजूल सही मैं हमारा पूरा का शुक्रिया अदा करता हूँ ऑनलाइन प्रोग्राम देखते हैं पाए थे तो सुनते रहें इंशाअल्लाह दादा एक दिन आएगा एक आएगा झंडा मिल जाएगा इंशाअल्लाह। ये महाजिर ये ये थे हमें धर्म भाई। मैं दीगर साथियों से माजरत चाहूँगा, वक्त की कमी है, हमने जो टारगेट रखा था उससे टाइम ज़्यादा हो गया, लेकिन मैं चंद नुकात का मज़ीद इजाफा करना चाहूँगा। जैसे इन्होंने कहा कि अहमद इमरान भाई ने कि मैं अहमद इमाम भाई ने कि मैं उन लोगों के लिए बात ही नहीं करना चाहता, उस काबिल ही नहीं है। बिल्कुल सही है। हम तमाम साथियों के जो कायद और रहबर और रहनुमा है वो कायद तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन भाई, उसके अलावा कुछ नहीं। और हमने कभी इन टोलियों पे, इन नामों पे जो आजकल कराची में बरसाती मेढकों की तरह निकल रहे हैं, उछल रहे हैं, हमारे कभी भी मद्देनज़र नहीं रहे। कभी भी हमने इनको सोचा ही नहीं कि ये तो क्योंकि कायद ने इनको पैदा किया था, अभी कायद से अलहदगा हो गए तो ये अपनी मौत आप मर जाएंगे, ये खुद गुमनाम हो जाएंगे। जैसे कायद ने कहा ये थे हो जाएंगे, मेरी नज़र में ये थे हो गए। 17 मार्च को जो 34वें यौम तासीस था MQM का, कायद तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन भाई की वो तकरीर बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं गुजारिश करूँगा उस तकरीर के अंदर सारे नुकात मौजूद हैं कि MQM को और महाजरों को इज़्ज़त का जीने के सलीके और जो मुतालबात है उसके अंदर वो बड़े जामा हैं कि कराची अब सिंध में, जैसे भाई ने कहा था कि सिंध में कैसे होगा गुजारा, आधा तुम्हारा आधा हमारा, तो अब हम अपने हक से पीछे नहीं हटेंगे। जितनी जल्दी मुमकिन हो महाजरों को उनके हकूक़ दे दिए जाए सिंध में और पाकिस्तान में, यही आपके लिए बेहतर है। मीडिया से भी कहूँगा जो मुहाजिरों की असल क़यादत है कायद तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन भाई और MQM जिसके कायद अल्ताफ़ हुसैन भाई हैं, उसका मौक़िफ़, उसकी न्यूज़ और उनकी प्रेस ब्रीफिंग, वीडियो ब्रीफिंग्स को अपने चैनल्स में, अपने अखबारात में जगह दें, वरना हम ये समझेंगे कि आप ज़र्द सहाफ़त कर रहे हैं, या फिर हम ये समझेंगे कि आप इस्टेब्लिशमेंट के एजेंट हैं, हम ये समझेंगे कि आप डर गए हैं और आप सच और हक़ की सहाफ़त नहीं कर रहे, बल्कि आप मफाद परस्ती की, एजेंटी की सहाफ़त कर रहे हैं। PSP में शामिल होने वाले तमाम जो यतीम व मिस्कीन हैं सियासी, मैं उनसे ये कहूँगा कि आज तुम्हारा ज़मीर क्यों जाने उठा है भाई, और ये अमल सिर्फ कराची की सतह पर क्यों हो रहा है, कराची में क्यों हो रहा है। MQM कराची में, पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में मौजूद है, लेकिन ये अमल कहीं पूरी दुनिया के किसी कोने में नहीं हो रहा, कोई किसी को ज्वाइन नहीं कर रहा, ये सिर्फ कराची में ही क्यों हो रहा है। तो ये इस बात की खुद निशानदही करती है कि कराची में ये किसी के इशारों पर काम हो रहा है। तो कौन सी कुव्वतें हैं वो आप सब जानते हैं, मीडिया को चाहिए उसको एक्सपोज करें। कायद तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन भाई, MQM वक्तन फ़वक्तन उन कुव्वतों को एक्सपोज करती रही है। यकीनन पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियाँ हैं, उनको चाहिए, हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि उनको लगाम दें, सियासी मदाखलत बंद करवाएं, पाकिस्तान के कुछ चलाने के मामलात में मदाखलत बंद करवाएं। उनका काम सरहद की हिफाजत करना है, वो अपना काम करें, हम उससे कोई शिकायत नहीं। लेकिन अगर वो पाकिस्तान के मुआशी, सियासी और चलाने के मामलात में आएंगी तो ज़रूर हम हद पे तनकीद बनाएंगे उनको और खुलेआम उनको ललकारेंगे, उनको एक्सपोज करेंगे। इस हक़ से हमें कोई नहीं रोक सकता। एक बात और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कराची से लेके खैबर तक आज जितने भी मजलूम अपने हक के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, ये अल्ताफ़ भाई की फतह है। एक्चुअली कायद तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन भाई की फतह है कि उन्होंने लोगों में शऊर और बेदारी पैदा की, अपने हक के लिए आवाज़ उठाने के लिए शऊर और बेदारी पैदा की, और उन्होंने ये अपने अमल से, किरदार से साबित किया, ना झुके, ना डरे, ना बिके। ये इस वजह से
بیداری کی لہر پاکستان میں دوڑ رہی ہے، آج چل رہی ہے، اور قائد تحریک الطاف حسین بھائی جو ہیں وہ صرف قائد تحریک مہاجروں کے کی بات نہیں کرتے، وہ مظلوم پشتونوں کی بات کرتے ہیں، وہ مظلوم سرائکیوں کی بات کرتے ہیں، وہ مظلوم ہزارے والوں کی بات کرتے ہیں، مظلوم کشمیریوں کی بات کرتے ہیں، وہ مظلوم پنجابیوں کی بات کرتے ہیں۔ قائد تحریک 98% مظلوم طبقے کی حقوق کی بات کرتے ہیں، وہ سب کے قائد ہیں۔ ہم سب کو چاہیے کہ ان کے ہاتھ مضبوط کریں۔ اور چند باتیں ان آنسو بہانے والوں کے لیے میں کہتا چلوں کہ قائد تحریک الطاف حسین نے تو ہمیشہ کہا کہ حقوق کی تحریک جو ہے وہ پھولوں کی سیج نہیں ہے۔ الطاف بھائی کے مینڈیٹ پر قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی رکنیت کے مزے اڑانے والے اپنی عیاشیوں میں لگے رہے آج تک، اور جب قربانی دینے کا وقت آیا اور بات اپنی ذات پہ آئی تو ان سب باتوں سے مکر گئے، اور آج آنسو بہا رہے ہیں۔ یہ آنسو اس وقت نہیں نکلے تھے جب ساتھی شہید ہو رہے تھے، ساتھی اسیر ہو رہے تھے، ساتھی گمشدہ ہو رہے تھے، ماؤں بہنوں کی عزتوں کو پامال کیا جا رہا تھا۔ اس وقت یہ آنسو کیوں نہیں بہائے جا رہے تھے؟ اس وقت تمہارے زبانیں کیوں نہیں کھل رہی تھی؟ اس وقت تم مر گئے تھے۔ میں تمام کارکنان جو دنیا بھر میں موجود ہیں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنی صفوں میں اتحاد اتفاق برقرار رکھیں اور قائد تحریک جناب الطاف حسین کی قیادت پر اعتماد رکھیں۔ انشاءاللہ ہم سب بہت جلد اپنی منزل پر پہنچیں گے، اور ان تمام گروپوں ٹولیوں جو اسٹیبلشمنٹ نے بنائی ہیں ان سے دور رہیں، بس قائد اور قیادت پر اعتماد رکھیں۔ انشاءاللہ آپ کبھی مایوس نہیں ہوں گے۔ ساتھیوں، آخر میں اس پلیٹ فارم سے چند مطالبات کرتا ہوں اور مطالبات دہراتا ہوں کہ قائد تحریک جناب الطاف حسین کی تقریر، تصویر اور تحریر پر سے فوری طور پہ غیر آئینی غیر قانونی پابندی ختم کی جائے۔ ایم کیو ایم جس کے قائد صرف اور صرف قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی ہیں کو پاکستان میں اپنا سیاسی کردار ادا کرنے دیا جائے۔ ایم کیو ایم کے تمام آفیسز بشمول 90 عزیز آباد کو فل فور کھول کر ایم کیو ایم کے کارکنان کے حوالے کیا جائے۔ ایم کیو ایم کے تمام شہدا بشمول پروفیسر ڈاکٹر حسن ظفر عارف بھائی شہید وفا، ان تمام کے قاتلوں کو گرفتار کر کے عبرتناک سزا دی جائے۔ ایم کیو ایم کے تمام گمشدہ کارکنان کو فوری طور پہ بازیاب کرایا جائے اور ان کو ان کے گھروں پر پہنچایا جائے بحفاظت۔ یہ ہمارے مطالبات ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں آخر میں ضرور کہوں گا کہ پشتون بھائیوں کی جو بیداری کی لہر ہے، ہم اس کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور ان کی اس تحریک میں کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ آخر میں اپنا بھی سفینہ رواں ہے جانب ساحل، اپنا بھی سفینہ رواں ہے جانب ساحل، ہر چند کے طوفان کی رفتار بہت ہے، جب کچھ نہ بن پڑا تو ڈبو دیں گے سفینہ، جب کچھ نہ بن پڑا تو ڈبو دیں گے سفینہ، ساحل کی قسم منت طوفان نہ کریں گے۔ انہی الفاظ کے ساتھ تمام ساتھی یک آواز جے مہاجر جے مہاجر جے مہاجر جے الطاف۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔